अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद माय ब्लॉग चैनल इंफॉर्मेशन चैनल, आपका अपना चैनल। इसमें आज मेरे साथ है डॉक्टर काशिफ बशीर, मैं यासिर महमूद, और एज यूजुअल हमारी टीम में यासिर भट्टी साहब होता है, महमूद साहब इस टाइम अवेलेबल है। बाकी टीम मेंबरान अपने निजी मसरूफियात में बिजी हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली जो कॉमन हम मिस्टेक करते हैं कि जिन्नात के केस, और एक बीमारी है हिस्टेरिया जिसके लिए हमने डॉक्टर साहब से टाइम लिया है। लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हिस्टेरिया के पेशेंट को वो जिन्नात के पेशेंट समझ के मुख्तलिफ बाबों के पास ले जाते हैं, और बाबे में उसको मार के कुछ ना कुछ करके दम द्रूद ये वो पैसे कमाते हैं। हमारा मेन मकसद समझाने का है कि आया इसमें डिफरेंट क्या है, वो दोनों पेशेंट में सिम्टम्स कैसे मिलते जुलते हैं, और हम इसमें तमीज़ कैसे करेंगे। पहले तो हम हिस्टेरिया को समझने के लिए डॉक्टर काशिफ साहब से बात करते हैं। डॉक्टर काशिफ साहब, आप बताएंगे हिस्टेरिया क्या है आपकी नज़र में? स्टीरिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जी जी। रिलेटेड विद स्ट्रेस। ओके। स्ट्रेस के बगैर हिस्टीरिया नहीं हो सकता। जी जी। ठीक है, हिस्टीरिया को डायग्नोज इस तरह किया जा सकता है कि एक आम बंदा आसपास स्ट्रेस चल रही है तो उसके ऊपर स्ट्रेस फैक्टर इतना ज्यादा हो जाएगा कि सडनली उसकी जो मूड स्विंग्स हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट हो जाए। सही। वो एबनॉर्मल रखने शुरू कर देगा जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। जैसे कि ग्लास तोड़ना, शोर मचाना, रोना, चीखना, चिल्लाना, मारना। और इसमें जो बंदा उस स्टेट के अंदर होता है, जी जी। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, मेंटल स्टेट होती है, माइंड की स्टेट होती है। उसमें वो ये समझ रहा होता है कि ये असल चीज हो रही है, ठीक है। और जब वो स्टेज से बाहर आता है तो उसको याद नहीं होता वो कुछ नहीं। उसको बहुत कम याद होता है कि क्या हुआ। अच्छा, अक्सर मैंने भी काफी केसेस देखे हैं इस तरह के, मेरे पास आते हैं इसी तरह के। मैंने ये देखा कि उसकी बॉडी बैंड होना, आवाज का बदल जाना, सुपर नेचुरल पावर आना, उठा के बंदे को दिक्कत देना इतनी जोर से। क्या आपने हिस्टेरिया के पेशेंट में देखा ये? हिस्टीरिया के पेशेंट में जिस टाइम ये कंडीशन आती है, क्योंकि ये कंडीशन आपकी फिजिकल उसके साथ रिलेटेड नहीं है। जी जी। आपके ना तो कोई फिजिकल आपके ऊपर इफेक्ट है, ये सारे के सारे आपके मेंटल इफेक्ट। जी जी। जब मेंटल इफेक्ट होता है तो जो माइंड है दैट इज वेरी पावरफुल थिंग, बिल्कुल ऐसे ही। मोस्ट पावरफुल। जी जी। ठीक है ना। तो उसके अंदर अनगिनत सब ये एनर्जी आ जाती है फॉर द टाइम, जी जी, ऐसे ही है। फॉर द शॉर्ट टाइम। ऐसे ही है, ऐसे तो वो बाकी वो पेशेंट वो एनर्जी उसके अंदर होती है, वो फील कर रहा होता है, और वो उस मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीजें करता है। जिसमें 6 बंदे 10 बंदे भी उसको पकड़ने की कोशिश करें तो वो काबू काबू नहीं आता। उसे पकड़ा नहीं जाता। लेकिन जैसे वो स्टेट ओवर होती है, वो मतलब आमतौर पे बेहोश हो जाता है या सही। बहुत थक जाता है, जी जी। लेट जाता है, और उसको थोड़ा बहुत याद होता है, ठीक है। लेकिन ये एपिसोडिक होता है, ये नहीं कि कंटिन्यूसली चल, ठीक है। ठीक है। इसका कंटिन्यूस, उसके बाद अगर उसको अंदाजा हो तो वो रिग्रेट करता है, मतलब ऐसे ही है, ऐसे उसको ही है। अफसोस होता है, जिसके साथ उससे माफी मांगता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। एक्चुअली जब वो ये लफ्ज कहता है ना कि मुझे नहीं पता क्या हुआ था, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये जो जिन्नात का असर हो गया या डीमन का असर हो गया या बाकी इसके साथ प्रॉब्लम है। स्ट्रेस फैक्टर को लोग इसके अंदर भूल जाते हैं कि घर के अंदर क्या स्ट्रेस है। और इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ये जो दीवारों के ऊपर आमन बाबा फलाना तो मेरा फलाना, लोगों के माइंड के अंदर बैठ चुका है कि जिनात आते हैं, हमला करते हैं, ये चीज होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। कुछ केसेस देखिए, अगर जिन्नात वाली स्टेट हो तो परमानेंट रहती है, ओवर नहीं होती। जबरदस्त, मेरा भी यही था सवाल अगला। जी जी। ओवर नहीं होती, ठीक है। और ये जो हिस्टीरिया की स्टेज है, ये 10 से 15 मिनट मैक्सिमम चलेगी, और उसके बाद ओवर हो जाएगी। उसके बाद वो बंदा थक के गिर जाएगा। माइंड की एनर्जी और बॉडी की एनर्जी आपस में सेम नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं होती है तो सिंक्रोनाइज नहीं होती। ऐसे ही प्रॉब्लम तो आते वो हैं। जी जी। बॉडी थक जाएगी, ही विल फॉल, और फिर और शी विल फॉल, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही, और ऐसे ही। उसके बाद वो दोबारा से नॉर्मलाइज होता अच्छा, मैंने सब केसेस ऐसे भी देखे हैं कि सडन उसका बिहेवियर चेंज हो गया, है सडन बिहेवियर। और 10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट रहा, जी जी। फिर वो वापस उस बिहेवियर में दोबारा आ जाता है। 3 मिनट के गैप के बाद, 5 मिनट के गैप बाद, 10 मिनट में
रिपीटेडली चेंज ऑफ स्टेज होती रहती है। ज़्यादातर इस तरह के केसेस में ये देखा गया कि घर वाले ये समझ रहे होते हैं कि इस पर जिन आया, जिन चला गया, जिन आया था, दिन चला गया। हमारे जो आम गलतुल आम चल रहा है हमारे माशरे का, हम इसकी इस्लाह के लिए करना चाह रहे हैं बेसिकली प्रोग्राम। तो आप इसमें थोड़ा सा गाइड करें। हिस्टीरिया, ठीक है, इज ए शॉर्ट स्टेट, ठीक है, जिसके बाद बंदा बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है। वो अपनी वो बातें भी भूल चुका होता है क्योंकि वो उसको बहुत कम याद होता है। शोर और लाशोर का ताल्लुक बहुत गहरा होता है इसके। शाउट और बेसिकली सबकॉन्शियसली, बिल्कुल सबकॉन्शियस, ठीक है ना, तो उसके कॉन्शियस में बहुत कम चीजें रह जाती, ऐसे ही ठीक है, है, बात पर नहीं हो, ऐसे ही है। ठीक है। उसको कहते हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस। न्यूरोसिस, बिल्कुल साइकोसिस जो होता है उसके अंदर बंदा बिल्कुल भूल चुका होता है कि क्या हुआ, बिल्कुल, ठीक है, और न्यूरोसिस के अंदर उसको याद याद होता होता है है क्या क्या हुआ है, कि क्या हुआ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। उसमें वो एक्सप्लेन कर सकता है कि ये चीजें मैंने फील की थी या हुई थी या इस तरह से, मतलब एक ऑरा, हर इंसान के मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक ऑरा होता है, एक माइंड का भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके अंदर वो फिर ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और जो डीमन वाला मामला है वो कंटिन्यूस होता है। जो जिन्नात का मसला है, डीमन से जिन जुनात मुख्तलिफ या जादू का असरात है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है, जी जी इसके अंदर ना थकन होती है ना थकावट होती है, बंदा सुस्त रहता है, ठीक है, ना वो किससे बातचीत करता है, ठीक है, अचानक वो सिचुएशन आएगी, लेकिन वो बंदा दोबारा नॉर्मलाइज तरीके से, जैसे हम बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, इस तरह से बात नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम, उसे रिकवरी के लिए टाइम लगता है। रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। सही, सीरिया में एपिसोड्स होंगी, शॉर्ट एपिसोड, 5 मिनट की, 3 मिनट की, 7 मिनट की, मैक्सिमम 15 मिनट की, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद वो फिजिकली और मेंटल एनर्जी के भी आपस में मैच नहीं, जी जी, थक के गिर गया। उसके बाद उसको जब हमने वो दोबारा नॉर्मलाइज हुआ, उसकी बॉडी में सीवियर एड्स होगी और वो उसके बाद नॉर्मल बातें करेगा, सडन नॉर्मल हो गया, अपने बिहेवियर उसका नॉर्मल चल रहा है। सडन ऑनसेट जी जी, एंड सडन नॉर्मल, जी जी, ऐसे दैट इज हिस्टीरिया। जी जी, जो कंप्लीट एबनॉर्मेलिटी, कंप्लीट ऐसा बिहेवियर, ठीक है, जो कि अनएक्सप्लेनेबल हो, ठीक है। हम ना अभी एक गेस्ट को बुलाने चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में, उनका नाम है ताहिर महमूद साहब। फिर गेस्ट को बुलाया था ताहिर महमूद साहब, वो आ गए। ये ताहिर महमूद साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनके कुछ सवालात है, कुछ बातें रिमेनिंग है, या आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी ताहिर महमूद जी साहब? डॉक्टर साहब, आपने अभी ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया का मतलब जो बताया कि ये एपिसोड 15 मिनट की, 10 मिनट की या 5 मिनट की, तो ऐसा केस भी देखे जो मल्टीपल एपिसोड एट वन टाइम चल रही हो। एट वन टाइम मल्टीपल एपिसोड्स नहीं चलते, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज, साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है हमारे पास, उसमें तो पर्सनालिटी चेंज होती पर्सनालिटी चेंज है। एक पेशेंट, जैसे हम हमारी एक पेशेंट से मुलाकात हुई है, आपको पता है हम लोग जिन्नात के साथ हमारे ताल्लुक या जिन्नात के मसाइल हल करते हैं, लोगों के उन मसाइल की तरफ तवज्जो देते हैं। तो हमारे सामने कुछ केसेस ऐसे आए हैं, एक ही मरीज को 2 घंटे की एपिसोड हुई है और मल्टीपल टाइम चाहिए है, और दैट कैन नॉट बी स्टील। अगर 2 घंटे की एपिसोड हुई है और मल्टीपल टाइम्स हो रही है, लेट मी कंप्लीट है, मल्टीपल टाइम्स हर 2 मिनट 3 मिनट ऐसे ऐसे सडन चेंज, सडन चेंज, सडन चेंज। सडन जो सडन चेंज है ना, ठीक है, इसके मतलब हम जानना चाह रहे हैं। अब जो सडन चेंज है पर्सनालिटी के अंदर, जी ठीक जी, है, अगर हम उसमें ये डीमंस को आउट करें, जी ठीक जी, है, तो जो साइकोलॉजी या साइकेट्री की लैंग्वेज है उसके अंदर हम उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही कहेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, यानी कि आपका माइंड, आपकी स्पिरिचुअल थॉट, स्पिरिट और आपकी बॉडी इन लाइन नहीं, ठीक है, वो सारे बिखरे पड़े हैं ड्यू टू स्ट्रेस फैक्टर। इसमें भी अगेन स्ट्रेस फैक्टर, जी स्ट्रेस फैक्टर है। ठीक है। जो दूसरी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें एक नॉर्मल बंदा जो फाइनेंशियली भी कोई स्ट्रेस नहीं है, आमतौर पे जो स्ट्रेस हमारे माशरे में पाई जाती है, दैट इज द ओनली वन स्ट्रेस, दैट इज फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो वो गुर्बत के मारे लोगों में ये ज्यादा स्ट्रेस, ठीक है। ऐसे ही। अब आप देखेंगे जिन लोगों में फाइनेंशियल स्ट्रेस है, उन लोगों के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती अच्छा, हमारे साथ एक दो सीन ऐसे भी है जो ये केस भाई साहब बताना चाह रहे थे, उसमें थोड़ा सा ये था कि एक बहन की शादी हो रही है, एक बहन के लव मैरिज हो रही है, एक बहन का कोई मैटर है, छोटी बहन को ये हो रहा है, है, ठीक है।
اب ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کے میں یہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے گھر میں یہ جنات کا کیس نہیں ہے، اس کی باڈی میں بینڈ ہو رہی ہے، اس کی آواز بھی چینج ہوتی ہے سڈن، وہ اٹھا کے دیکھا بھی اتنی زور سے دیتی ہے جس طرح ایک طاقتور آدمی جو اٹھا کے کسی بندے کو پھینکتا ہے. ٹھیک ہے اس کا کیس مطلب میں خیال آیا تھی کہ ٹائم ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. صحیح اس میں ہم نے یہ فیس کیا، ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا ملٹیپل ٹائمس ہر 2 منٹ بعد آتا تھا جاتا تھا، کیونکہ اس کے گھر کا ماحول کیا تھا، گھر کا ماحول بہت فیکٹر کر رہا ہے اس پہ. لڑکے کی اندیشی لو میرج ہو رہی ہے، ارینج میرج ہو رہی ہے، ایک کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ میری بندہ سیٹ ہو رہا ہے، ایک کے پاس کچھ ہے، اور جو چھوٹی بہن ہے اس میں یہ ڈس آرڈر پایا جائے. اس میں یہ ہے کہ لیک آف دین سے دور، ٹھیک ہے، بیسیکلی اللہ پہ توکل نہ کرنا. دوسری چیز بچوں کی ٹریننگ کے اندر مٹیریلسٹک ہو گیا ہے کہ لوگ پیسہ ہے، یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو زیادہ امپورٹینس دینا، اور جس کا پیسہ نہیں ہے اس کو امپورٹینس نہ دینا. ٹھیک، تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کے اندر اٹینشن ڈپرائیوڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اٹینشن سیکنگ بہیویئر ہوتا ہے جس کے اندر وہ اس طرح کی حرکتیں ان سے آٹومیٹیکلی ہو رہی ہوتی ہے ڈیو ٹو اسٹریس، کہ کوئی ان کو اٹینشن دے، ایسے کوئی بات سنے، ایسے ہی. ٹھیک ہے، کوئی ان کو ٹائم دے. ٹھیک ہے، اور وہ انوائرمنٹل فیکٹر از ویری میجر فیکٹر. سب سے پہلے فائنینشیل فیکٹر، جو فائنینشیل اسٹریس ہے، دین انوائرمنٹل اسٹریس کہ گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے. اگر ہر ٹائم گھر میں جھگڑا جاری ہے یا کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے جو کہ اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو تب یہ چیزیں آپ کو ہمیشہ ملے گی کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر. کبھی اس سسٹم کے اندر نہیں ملے گی جہاں شیر کے طور پہ میاں بیوی علیحدہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور بہن بہن کے ساتھ مل جل رہے ہیں، اور کوئی جیلسی فیکٹر نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے یا یہ اسے لا غرض ہے. دین سے الحمدللہ اللہ کل حال، جو اس کنڈیشن کے اندر ہے ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ چیزیں آپ کی ذہنی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ذہنی کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ مٹیریلزم. ٹھیک ہے، اگر مٹیریلزم کو نکال دیا جائے تو پھر یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں انٹل انلیس صرف ان لوگوں پہ جن کے اوپر ڈیمن آتے ہیں. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ پیش آیا امت کو بتانے کے لیے. ایسے ہی ہے. میں یہاں پہ خاص طور پہ امت کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ سید الانبیاء جو صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کر سکے. ٹھیک ہے، لیکن امت کو موزتین کا گفٹ دینا تھا. جی ایسے گفٹ دینا مقصود تھا، میرا بلیو ہے. جی ایسے ہی ہے. میرا بھی یہ. ٹھیک ہے، تو باقی جو ہے وہ ہے دین سے دوری، قرآن نہ پڑھنا. ٹھیک ہے، اور عمل نہ کرنا یا عمل کی تمنا نہ رکھنا. یا ہمارے ہاں سب سے زیادہ اس چیز کو بگاڑ پیدا کیا ہے ٹی وی نے، علماء کرام نے. ٹھیک ہے، جو ہر ٹائم دوزخ کا کنسیپٹ تو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آج تک جنت نہیں پڑھائی جاتی. ڈراتے ہیں آپ کو کہ اللہ میں ایک تھانے دار ہے جو ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر کسی کو روسٹ کرتے ہیں. حالانکہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے. ٹھیک ہے، جنت پڑھائی ہی نہیں جاتی. ہماری کتابوں سے جنت کو ختم کر دیا گیا، ایک خاص پروپیگنڈا کیا یہود و نصارا نے، اور ہمارے بکس کے اندر سے جنت کو نکال دیا گیا. اب میں دیکھا میری زندگی ایک تجربات سے گزری ہے. میں نے کافی جنات ڈیمن کے کیسز دیکھے ہیں، جادو کے کیسز دیکھے ہیں. لائف میں نے بہت ایکسپیرینس سے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ ہسٹیریا کا پیشنٹ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں 60% میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھر کا انوائرمنٹ باپ ہو سکتا ہے، مذہبی ہے، بیٹی نے ٹی وی موبائل ایکسیس لے لی بھی ہے آج کل کے معاشرے کے حساب سے. اب وہ اسے دیکھا یہ معاشرہ ہمارا بہت آزاد ہے ٹی وی کے حساب سے، انڈین فلموں کے حساب سے، پاکستانی ڈرامے کی جس طرح کا چل رہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارے اسلامی معاشرے میں، تو چلنے نہیں چاہیے. وہ اس طرح کے ڈرامے دیکھنی ہے، ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ زندگی یہی ہے. اب گھر کا ماحول اسٹریس والا اس وجہ سے کہ وہ اسلامی ماحول ہے، وہ ان کو اسٹریس لگتی ہے، وہ آزادی چاہ رہی ہے. اس طرح کے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں. سر اس میں یہ ہے کہ جنریشن گیپ. ٹھیک ہے، جو ہم سے بڑی جنریشن ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جیسے ہم بڑے ہیں اور ہمارے بچے ہیں، تو اگر ہمارے بچوں میں یہ پرابلم آ رہی ہے تو قصور بچوں کا نہیں ہے، قصور ہماری ٹریننگ کا، ہم ظالم ہیں.
ہم دین کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جی جی ایسے ہی ہے چیزوں کو اتنا اوپر لے گئے کہ ان کے پاس آنے سے کوئی بھی نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ ان کے اخلاق کتنے بلند تھے۔ جب تک والدین کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، بچے ان کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر سکیں گے، اپنے مسائل ڈسکس نہیں کر سکیں گے، سولوشن نہیں نکلے گا۔ اور بچوں کو صرف نظر آتے ہیں ہیرو اپنے والدین، ٹھیک ہے جی جی اور جب وہ ولن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ان سے وہ نفرت کرتے ہیں اور اسکیپ چاہتے ہیں، اور یہی اسٹیج کی وجوہات بنتی ہے اور یہ اسٹیٹ وجوہات بنتی ہیں جب وہ اسکیپ نہیں کر پاتے وہاں سے۔ اور اس میں سے کچھ اگر لڑکے ہوں باہر نکلتے ہیں تو وہ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسکیپ ایڈکشن از آلسو اسکیپ، ڈفرینٹ ڈرگز وغیرہ یوز کرنا، چرس ہیش آئس کی طرف چلے جانا، ایسے ہی ہے معاشرے میں عام ہو چکا ہے یہ عام ہو چکا ہے۔ جی جی اور ایسے اس کی ساری وجہ جو ہے وہ جنریشن ہے جو جنہوں نے ان کو ٹرین کیا، اصل ان میں کی ٹریننگ میں فالٹ۔ اصل میں ہمارا جو نا مین ٹاپک اب جو اصلاحی معاشرہ ہے ہمارا نہیں ہے، ہمارے جو 80 سے 90% کیسز آتے ہیں وہ فیمیلس کے ہوتے ہیں اور 10% 5% کیسز جو میل کے ہوتے ہیں۔ اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ فیمیلس جو ہے نا باؤنڈ ہے اسلامک حدود، اسلامک لمٹس میں، اسلامی معاشرے میں۔ میل جو ہے کہیں نہ کہیں اسکیپ لیتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا ہے سگریٹ پی لیا، کچھ کھا لیا، کچھ نہ کچھ ایڈکشن ڈال دی اس نے، فیمیل کے لیے زیادہ پرابلم۔ اور اگلا پرابلم یہ آ رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں کہ وہ فیمیلس کو لے کے ان غلط قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو اس سبجیکٹ کی تمیز نہیں ہے۔ میں ایک کیس کے ساتھ گیا، فزیکلی ان کو جانا پڑا مجھے، لے کے ایکس وائی زیڈ اسٹوری تھی، اس میں وہ کہہ لیں گے جنات کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بند کرتے ہیں، بہت کچھ ہوا اس بچی کے ساتھ۔ ماں باپ لے کے جا رہے ہیں جی کسی پیر کے پاس، پیر صاحب لے کر اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سائڈ پہ لے جاتے ہیں، 2 دن انہوں نے پوچھے کرتے ہیں، دیکھو جی انہوں نے پوچھے بعد 1-2 تعویذ نوز بلا دیتے ہیں، اور تعویذ میں کیا نکلتا ہے نوز بلا، وہ المنیٹک میرج جادو نکلتے ہیں، اوپر نیچے نوز بلا آتے لکھتے ہیں، کبھی تعویذ کھول کے دیکھیں یہ فیس کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ تمیز نہیں ہے، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب سے پہلے جادو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو اسلام کا لباسہ اوڑھ کے جادو کر رہے ہیں نا، وہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی ان لوگوں کو خود دین کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ بہت ساروں کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس کو اپنی دکانداری میرا بنایا، خیال ہے بعض کو دین کا نہیں پتا ہوتا، بعض کو اس بیماری کا نہیں پتا ہوتا ہے، دونوں کمبائن فیکٹر چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پاسبلٹی یہ بھی ہے، نمبر 1، نمبر 2 یہ ٹاپک بڑا لمبا ہو جائے گا، جی جی ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کیا میرا ایک کویشچن جی جی پبلک سے، کیا وہ لوگ 5 وقت کے نمازی، کیا وہ صحیح لوگ روزہ رکھتے ہیں، صحیح کیا ان لوگوں کے گھر میں اسلامی چیزیں رائج ہیں، وہ نہیں ٹھیک ہے قوانین رائج ہیں، کیا اسلام میں تعویذ کا کنسیپٹ ہے، صحیح ٹھیک ہے، کیا بالکل اسلام میں تعویذ پہننا جائز ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ ہاں دم کی اجازت ضرور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کی اجازت دی ہے، لیکن تعویذ کا کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، بالکل کہیں بھی بھی نہیں نہیں، ہے، بالکل ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ہندو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں انٹر ہو گیا، اور اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تبھی صاف ہوگا جب کچھ گروپ جیسے آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس طرح جو نوجوان نسل ہے وہ کوشش کرے اور ان عاملوں اور بابوں سے کوشچن کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مرد کا وہ سونا پہننا حرام ہے، اب اکثر دیکھیں گے انہوں نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوں گی، جی انہوں نے ایسے ہی سونے کی چینز پہنی ہوں گی۔ اگر کسی نے سونے کا چیزیں اور ریشمی لباس پہن کے اوپر کلا لگایا ہوا ہے تو دیٹ از فراڈ، وہ بندہ اسلام سے ویسے دور۔ ویسے دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ ان لوگوں میں نا ان کو نہ تو قرآن کی کوئی آیت پراپر پتہ ہوتی ہے، نہ ان کو اس کا ترجمہ کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے بعض دفعہ علماء کو بھی ہم نے سنا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، وہ دوری ہے اسلام سے، ٹھیک ہے نا۔ کہ بندہ خود نہیں کسی کو اٹھا کے کسی یعنی کہ حافظ کو اٹھا کے اس سے پڑھے تو وہ بہتر ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک جواب دوں گا، دیکھیں ہم قرآن کو میں انہیں کا جواب دینے لگوں، ٹھیک ہے۔ ان کا جواب میں یہ دوں گا کہ ہم لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن ڈائریکٹ پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. لیکن اصل میں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن کو ڈائریکٹ تو پڑھ ہی نہیں رہے, ہم تو ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس شخص کا جس نے کیا ہے اور جس کو جتنی سمجھ ہے اور اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا ہے. جیسے مولانا مودودی کا دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کنز الایمان دیکھ لیں, اچھا کثیر ابن کثیر دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر پراپر ریفرنس لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے دین کی, میں ایک چھوٹی, کیا ہم نے سیرہ کی کبھی کوئی بک پڑھی ہے؟ ٹھیک, جب تک قرآن ایک سائیکولوجیکل بک ہے جو آپ کو آپ کی گرومنگ کرتی ہے, سائیکولوجیکل گرومنگ, فزیکل گرومنگ, مینٹل گرومنگ, ٹھیک ہے, بیہیویئر گرومنگ, آپ کو ایک سسٹم دیتی ہے, آپ کو ایک نظام دیتی ہے. سورہ احزاب آپ کو باہر کا پردہ سکھاتی ہے, سورہ نور آپ کو گھر کا پردہ سکھاتی ہے, رشتوں کا تعین, احترام, سچ بولنا, جھوٹ سے دوری, یہ ساری چیزیں سکھاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم نا اصل میں بیسیکلی اپنے ٹاپک پہ آ رہے ہیں. جو ہسٹیریا ہے, سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہسٹیریا کے پیشنٹ جب ان ساری چیزوں میں قید ہے, ان ساری چیزوں میں قید ہے, اور ان کے گھر والے اسلام کو پراپر فالو نہیں کر پا رہے. جب وہ فالو نہیں کر پا رہے, وہ اس طرح کے لوگوں پہ آج جا کے گمراہ ہوتے ہیں. ہمارا مین ٹاپک یہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اب اس میں یہ ہے کہ جو ہسٹیریا ہے دیٹ از شارٹ, ٹھیک ہے, وہ 10 سے 15 منٹ, اس کے بعد بندہ نارمل باتیں کرے, ٹھیک ہے. سمپل ہسٹیریا کی ڈیفینیشن یہ ہے, ٹھیک ہے. ہسٹیریا ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے بیکاز آف اسٹریس اور اینی ریزن. اچھا, ہم اپنے ویور کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا ویری سمپل سا طریقہ ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی ہسٹیریا کا پیشنٹ ہے, آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے سامنے قرآن آیات پڑھیں, سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں, موزتین پڑھیں, پانی کو پھونک کے دیں, اس کے اوپر دم کریں. اگر اس میں کوئی جنات, جن, جادو اور شر کا عنصر پایا جائے گا, وہ آپ کو باقاعدہ تمہارا فرق آئے گا. اور شیزوفرینیا اور ہسٹیریا کے پیشنٹ جو ہے نا, شیزوفرینک اور ہسٹیریا کے پیشنٹ, وہ آپ کے سامنے وہ پی بھی لیں گے, کر بھی لیں گے, سب کچھ ہوگا, وہ 5 منٹ 10 منٹ بعد دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہوں گے. جب اس طرح کے کیس ہوں گے جن جنات کے, تو وہ اس کا ڈفرینٹ ریئیکشن ہوگا. صرف اس میں تمیز دونوں میں یہ ہے کہ وہ جنات والے کیس میں بھی سیم ہوتا ہے, گلے کے وہاں چینج ہونا, باڈی کا بینڈ ہونا, زور ڈبل ٹرپل ہو جانا, ایون کہ وہ اپنے آپ کو اسکریچ مارکس آنے, مارنا اپنے آپ کو. مگر اس میں مین چیز ہوتی ہے باڈی کے بیک سائڈ پہ اسکریچ آنا سیدھے لمبائی میں, وہ شیزوفرینک اور ہسٹیریا کا پیشنٹ نہیں کر سکتا. ایسے نہیں کر سکتے. اس میں 2-4 چیزیں ہیں, آپ کو تمیز یہ کرنی پڑے گی. آپ پہلے جج کریں, کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے دیکھیں کہ آیا آپ کا پیشنٹ ہسٹیریا کا ہے, اس کا کوئی اس طرح کا مسئلہ تو نہیں. اور دوسرا آپ یہ جج کریں, اس کی باڈی چیک کریں, اس میں یہ دم کریں, درود پڑھیں, آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر باڈی پہ افیکٹ پڑ رہا ہے اس چیز کا کہ نہیں پڑ رہا. اگر آپ کا کلام اللہ سے اس کی باڈی پہ افیکٹ پڑتا ہے, پھر وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں یا چینج ہوتا ہے, تو وہ آپ لازم کسی اچھے عامل کے پاس جائیں, اس سے دم کروائیں, تعویذ مت پہنیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی جی, ٹھیک ہے, لانگ اسٹوری شارٹ, ٹھیک ہے. اس میں سر کہ اپنی 25 سالہ پریکٹس میں نے جو 90% کیسز دیکھے ہیں جی سر, ہسٹیریا کے, جی ٹھیک ہے, وہ ڈیو ٹو پاورٹی, ڈیو ٹو لیک آف اسینشیل نیوٹرینٹس جیسے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی, B12 ڈیفیشنسی, ٹھیک ہے, اینڈ اسٹریس فیکٹرس, اور خاص طور پہ انوائرمنٹل فیکٹر اینڈ فائنینشیل فیکٹر. اور سیکنڈلی لیٹ میرج بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پسند کی شادی نہ ہونا, لیٹ شادی ہو رہی ہے, پریشانی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب ایج لڑکی کی اسلام دین کے مطابق جیسے اسلام نے حکم دیا ہے, جب اس سے زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کی ایک اپنی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. جی سر, اس کی اپنی ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو پھر ایڈجسٹمنٹ پرابلم ود ہسبینڈ, ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی اس کی طرف لیڈ کرتی ہیں. کیا اس میں جیلسی فیکٹر ہے؟ جیلسی فیکٹر از ٹو مچ, ٹھیک ہے. عام طور پہ 4 بہنیں ہیں, تو اس کو دوسرے کا ہسبینڈ زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا کہ جی وہ میری بہن کا زیادہ خیال رکھتا ہے, میرا ہسبینڈ خیال میرا ہسبینڈ ہے یا نہیں, وہ ویسے جیسا ہو رہی ہوتی ہے, ایسی جیلس ہو رہی ہوتی ہے, ایسے ہی. تو یہ جیلسی فیکٹر دور کرنا بڑا ضروری ہے. اصل میں نا ہمارا جو ڈراماٹائز سسٹم ہے نا, اس میں انہوں نے آئیڈیلائز کچھ اس طرح کا کروا دیا کہ سپر مین ٹائپ کا بندہ آئے گا, بہت چوڑا چھاتی ہوگی, وہ آئے گا ہمارے گھر میں ہماری بیٹیوں کے ساتھ جو ہے نا شادی ہوگی, اور اس کی دولت ہوگی, دنیا بھر گھمائے گا. یہ ساری چیزیں کہاں سے پک کی گئیں؟ وہ پروپیگیشن جو موویز کے تھرو, میڈیا کے تھرو لوگوں کے برین کو فیڈ کیا گیا. اور ایون آپ دیکھیں گے کچھ موویز چل رہی ہوتی ہیں, ڈرامے یا شارٹس چل رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے خاص قسم کا
بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیک گراؤنڈ میوزک بھی آپ کے برین کو افیکٹ کرتا ہے. بعض دفعہ دکھایا نارمل سے گھر سے لڑکیوں کے زمین سے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو ایسے میل دکھا دیتے ہیں، ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں جو عام گھروں میں ہوتی نہیں ہیں. بالکل اور یہ جو نا چھوٹی لڑکیوں میں خاص طور پہ لڑکیوں کو افیکٹ آ رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک. میں سنتا ہوں جی فلانے جگہ پہ جی فلانا باپا آیا اور اس نے جی نکالا اور جی پکڑا اور بوتل میں بند کیا اور پھر لڑکی ٹھیک ہو. یہ بات میں نے سنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈائبیٹک ہے، جی سر. آپ ایک نائی کی دکان پہ جاتے ہیں بال کٹوانے، آپ کہتے ہیں مجھے شوگر ہے، آپ کو وہاں پہ بیٹھے 8 بندے شوگر کا ایک نسخہ بتا دیں گے کہ فلانے نسخے سے وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. نسخہ تو مل جائے گا، نہ وہ ٹھیک ہونے والا بندہ ملے گا نہ وہ نسخہ بنانے والا بندہ ملے گا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، میرے جو زندگی کے جو 12-15 سال یہ کیسز کو دیکھتے ہوئے ہو گئے ہیں، خاص طور پہ ڈیمن کیسز اور پوزیشن کیسز، اس میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی آپ نے باتیں ہم نے ابھی اسٹیبل ٹاک میں کی ہے چینل کے لیے، اس میں بھی یہی چیزیں فیکٹر بنے ہمیں. اور اگر 100 کیس آئے ہیں ہمارے پاس، اس میں سے 60 کیسز تو ہم دوائی دے کے کہتے ہیں یار دوائی لو، یہ فلاں ڈاکٹر پاس جاؤ، ایک ملٹی وٹامن لے لو، انجیکشن لگواتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ ملٹی وٹامن انجیکشن لو، کسی کلینک پہ چلے جاؤ، انشاءاللہ شفا ہو جائے. اور الحمدللہ فرق پڑ جاتا ہے. لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. لوگوں کو آگاہی نہیں ہے. سب سے پہلے جب اس طرح کا کوئی، اس کو میں دورہ کہوں گا، اس طرح کا دورہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے گھر والے اپنی علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کسی جن نے حملہ کر دیا یا کسی رشتہ دار نے تجویز کرا دیا. ٹھیک ہے، ہمارے سب سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے. اور جب تک ڈاکٹر کلیئر نہ کر دے کہ بھئی اس کو کوئی فزیکل کاز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مینٹل کاز نہیں ہے، ٹھیک ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، وہ کلیئر نہ کر دے، جب تک وہ نہ کلیئر کر دے اور پرابلم سالو نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ ڈیمونالوجسٹ کے پاس جائیں. سینیریو یہ بھی ہم نے دیکھا اپنے اسے سارے کیریئر میں کہ ہم ماں باپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی آپ کا پیشنٹ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا آپ سمجھ رہے ہیں. اور یہ جعلیت ہمارے پاس ہمارے سوشل میڈیا سے، ہمارے دواروں پہ لکھے ہوئے ایڈ سے، ہمارے اخباروں سے آئی ہوئی ہے. اور پلس ہمارے پاس جو معاشرہ ہے، ہم ہندو معاشرے سے کنورٹ ہوئے ہوئے ہیں. اور ہندوؤں کا کنسیپٹ بھی یہی تھا جو ہم اپنا کے بیٹھے ہیں. اور میری اپنے ویور سے یہ ریکویسٹ ہے، برائے مہربانی کبھی بھی آپ اس کیس کو کوئی جج مت لیجیے گا، آپ ڈاکٹر کسی پروفیشنل سے رجوع کیجیے گا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے کسی سمجھدار بندے سے آپ تعلق بنائیں، اس سے پوچھیں اور بابوں سے تعویذوں سے پرہیز کریں. اور دوسری چیز میں اس میں ایک ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ جو ایک دفعہ گھر والے بڑے سوچ لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے تو اس کے اوپر وہ قائم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کنونس نہیں ہو رہے. بالکل ایسے ہی. حالانکہ ان کو اتنا سٹبن نہیں ہونا چاہیے، نہ دین کے اندر، اسلام کے اندر اتنی سٹبن کی اجازت ہے. اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشاورت سے فیصلے کیے. جی ایسے ہی ہے. بہت کم انہوں نے ڈسیزن کیے جو ان کے اپنے تھے، وہ بھی اللہ کی رضا سے کیے. ٹھیک ہے، لیکن جتنے فیصلے جنگی امور کے، باقی مدینہ کی ریاست کے یا جو بھی ڈسیزن ہوئے، وہ سارے شورا کے تھرو ہوئے، مشاورت کے تھرو. مشاورت. ٹھیک ہے، جب اس طرح کا مسئلہ آئے آپ اپنے آپ کو اوپن کریں، اوپن کر کے آپ کچھ اپنے محلے داروں سے، اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس. یہ کچھ اسٹگما نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے، مسئلے کو چھپانا نہیں ہے. مسئلے کو چھپانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، ایک پنجابی کا محاورہ ہے، تو چھت پہ کھڑے ہو کے سیکھنا چاہیے، کوئی تو علاج بتائے گا. ٹھیک ہے، تو جب پرابلم آ گئی ہے تو یو شوڈ لک فار دا سولوشن. ٹھیک ہے، نہ کہ آپ خود سے ازیوم کر لیں کہ نہیں یہی ہے. نہیں، اب مسئلہ یہ بنتا ہے نا کہ آپ کی زندگی سولوشن ہوتا ہے واپس. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک پیشنٹ ہے، اس کے گھر والے کے ذہن میں آ گیا کہ جی بابا کو لے کے جانا ہے تو مسئلہ صحیح ہوئے گا. میں اپنے دوست بھی بچا ہوں، وہ کہتے ہیں فلاں بابے کو لے جاؤ. لیک نالج کا دس از کمپلیٹلی، میں اس کو لیک آف نالج نہیں کہوں گا، میں اس کو بدبختی کہوں گا. معاشرے کی بدبختی کہوں گا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم امت کس کی ہیں اور ہم اپنی اوقات کیا دکھا رہے ہیں. ہم اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے. یہ چیزیں تو ہمارے اوپر افیکٹ کر ہی نہیں سکتی.
چلیں میں نا آج کا یہ ٹاپک کلوز کرتے ہیں. اس کی بیٹھے کے مزید ہم کنٹینیو کریں گے. ہم اس میں کمنٹس لیں گے ویورس کے کمنٹس کے بعد ہم اس ٹاپک کو مزید کنٹینیو کریں گے. فی الحال ہم اجازت چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری ایک چھوٹی سی ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ کے چینل کی توسط سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ سارے جتنے بھی اس چینل کو دیکھتے ہیں برائے مہربانی اپنے اور اپنے ہمسایوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو اس بارے میں ڈسکس کیا کریں، قرآن کی روح سے، دین کی روح سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کی روح سے، صحابہ کی سننا کی روح سے. ٹھیک ہے، لازمی طور پر ڈسکس کیا کریں. ہر چیز کی کسوٹی دین ہے، اور وہ کون سا دین؟ اسلام، جس کو اللہ نے پسند کیا. بے شک. ٹھیک ہے، اسلام کی کسوٹی کے اوپر اس کو ناپیں. تو آپ بابوں کے چکر میں مت پڑے. علاج سنت ہے، علاج کروانا سنت ہے، علاج کروائیں. شفا میرے مالک نے. بیسیکلی نا یہ شارٹ کٹ لگتا ہے لوگوں کو، آسان لگتا ہے. ٹھیک ہے، 100 روپے 200 روپے 500 روپے تعویذ ملتا ہے، آرام آ گیا. یہ شارٹ کٹ نہ کیا کریں ویورس. ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑا کریں. اپنی بھی زندگی تباہ کرتے ہیں، اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں، اور بابا کو موقع دیتے کہ اپنے آپ کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ ابھی ہماری طرف سے ہم سے اس کا علاج ہو رہا ہے، ہم ہی شفا دینے والے. ہمیں پورے معاشرے کے سیکریٹری، ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسرار کی ایک تقریر سنی میں نے، اللہ جنت نصیب کرے، کہ بحیثیت قوم ہم سارے مشرک ہیں. بالکل، ہمارا بلیو نہیں ہے اللہ کے اوپر. بالکل، نمبر 1. نمبر 2، بحیثیت قوم ہے بات کا. ٹھیک ہے، تو برائے مہربانی اے مسلمان ہو جاؤ. میں ایک ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، میرا بھی ان چیزوں میں بلیو ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، غریب مریب چیزیں ہیں، قرآن میں ذکر ہے، ہر جگہ پہ ذکر ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ اشرف المخلوقات کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. وہ صرف 2 دفعہ ہم سے دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تقدیر کا لکھا سامنے آ جائے یا موت کا وقت آ جائے، اس کے علاوہ وہ ہم سے دور نہیں ہوتے. چلیں جی، اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ٹاپک تو بہت مزیدار تھا، ہم کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے مگر ایک لمٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے گھر جانا ہے. اور ویورس آپ ہمیں اجازت دیں، آپ کے کمنٹس ہمیں بتائیں گے اور ہم اس کو کنٹینیو کریں اس پروگرام کو، یا کسی اور اسٹوری کی طرف چلیں. شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.